मेरी पहचान है, मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है, मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर है। हमारे साथ आज एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है। अली मोहम्मद ख़ान साहब हमारे साथ हैं, पीटीआई के तर्जुमान हैं, सीनियर सियासतदान हैं, हो चुके हैं अब तक माशाअल्लाह। जी अली मोहम्मद ख़ान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम जी। आपने तो मुझे बुजुर्ग, शुक्र है बुजुर्ग सियासतदान नहीं कहा। नहीं है सर, सीनियर कह दिए सर। आजकल आप वाकई आप जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो सीनियर सियासतदान की है। अच्छा सर, मैं पहला सवाल आपसे करना चाहता हूँ, इलेक्शन के हवाले से आ जाता हूँ सबसे पहले कि क्या पीटीआई का, ज़ाहिर आप तर्जुमान है सर, पीटीआई का मौजूदा इलेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि मुख्तलिफ बातें सुनने को आ रही हैं कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, इलेक्शन अपने वक्त पे होगा, या इलेक्शन जो है वो उसमें जो है वो आपके इस निगरान हुकूमत मज़ीद आगे जाएगी, और कुछ लोगों का ख्याल है कि पहले मईशत की बहाली हो फिर इलेक्शन हो। कुछ लोग इलेक्शन मांगते ही नहीं हैं, डिले कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि जी जब मियाँ साहब रिलीफ हो जाएंगे तब इलेक्शन हो जाए। मसलन आप इलेक्शन को कैसे देखते हैं? वाकई हो जाएगा? कब तक हो जाएगा? बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो जो मौलाना ताक़ जमील साहब के लिए दुआ है कि अल्लाह उनके बरखुरदार की मग़फ़िरत करे और अल्लाह बहुत सब्र दे, क्योंकि ये उन चंद फौजियों में से है जिस पे पूरा मुल्क बड़ा उदास हुआ और सारे मुल्क ने वो तकलीफ व गम महसूस की है। वैसे भी एक बाप के लिए बेटे की लाश उठाना बहुत मुश्किल काम होता है। डॉक्टर साहब, इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए, तरीके इंसाफ हम तवक्को कर रहे हैं कि मजीद डिले नहीं होगा। ना होने का तो सवाल ही नहीं है ना, फिर तो आईन हकीकतन फिर एक will be not worth the paper on which it is written, यानी कि जिस तरह से हमने देखा पिछले साल सवा साल में आईन के साथ हुआ है। लेकिन अब अगर मजीद कुछ ऐसा हो तो मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन कमीशन इसको ज्यादा लंबा खींचेगी। तो तरीके इंसाफ तो समझती है कि इलेक्शन अब होने जा रहा है, लेकिन इलेक्शन होना सबसे बड़ा काम नहीं है डॉक्टर साहब। देखें, वो अंग्रेजी में एक लफ्ज यूज होता है, आप तो इसको समझते हैं, आपके नाजरीन भी, कि इलेक्शन इज नॉट द एंड, इट्स अ मीन्स टुवर्ड्स द एंड। यानी कि इलेक्शन करना इस कौम का मुतमा नजर नहीं, इलेक्शन के बाद की जो लाइफ है, ये इलेक्शन तो इस तरह है जब आप एक न्यू लीज ऑफ लाइफ एक पॉलिटिकल सिस्टम को देते हैं। तो अगर इलेक्शन में आपने सही वाली सियासी ऑक्सीजन दे दी, आपने सही तरीके से इलेक्शन कर दिया, उस सही तरीके से क्या मतलब है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, कोई जमात को कॉर्नर ना किया जाए, किसी सियासी लीडर को इलेक्शन लड़ने से रोका ना जाए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, तो उसके बाद जो इलेक्शन के बाद हुकूमत बनेगी, असल तो काम उसका है ना डॉक्टर साहब। इलेक्शन तो हो जाएगा, इलेक्शन तो याह्या खान ने भी करा है, इलेक्शन तो जिया साहब ने भी करा, इलेक्शन तो मुशर्रफ साहब ने भी करा, इलेक्शन तो जरदारी साहब के नीचे भी हुए, ममनून साहब के नीचे बहुत सारे हो गए। तो कहने का सर मतलब यह है कि फ्री एंड फेयर हो, मजीद डिले ना हो, लेकिन इलेक्शन के बाद की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो डिपेंड करेगी कि इस इलेक्शन को हमने किया कैसे है। अभी तक जिस तरह का माहौल है, मैं अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है डॉक्टर दानिश साहब कि इस वक्त तरीके इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उसको कॉर्नर किया जा रहा है। तो सर अगर ये आप अभी से कह रहे हैं कि आपको कॉर्नर किया जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है आपको इलेक्शन प्रोसेस का, जबकि सिर्फ 2.5 महीना 3 महीना
رہ گیا ہے، اگر جنوری میں ہو رہا ہے جیسا کہا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے. پھر نگراں حکومت جو ہے اس پہ جانبداری کا الزام لگ رہا ہے کہ وہ بی ٹیم ہے. پھر مخالفین کے حوالے سے، خاص طور پہ پی ایم ایل این کے حوالے سے آپ لوگوں کا الزام ہے کہ ان کو پورا موقع دیا جا رہا ہے، ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے. اور یہ کہ یہ ساری چیزیں جب ہوں گی جو آپ پہلے سے کہہ رہے ہیں، تو یہ پاکستان کا پہلا الیکشن نہیں ہے جو ہونے سے پہلے متنازع ہو گیا سر. تو اس کے رزلٹ کو کیسے ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بجا فرمایا. دیکھیں، فری اینڈ فیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوری، ایک تو الیکشن ڈے ہے کہ الیکشن ڈے فری اینڈ فیئر ہو، رگنگ نہ ہو، جس طرح داندلی جس کو کہتے ہیں. اور لیکن اس سے پہلے جو ماحول ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے، انیبلنگ انوائرمنٹ جس کو کہتے ہیں. اس لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے صاف اور شفاف یا فری اینڈ فیئر. فری تو یہ ہے کہ جو بندہ آ کے ووٹ ڈال رہا ہے کوئی اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر رہا. لیکن کیا تھوڑا سا ایکڈیمک ہو جائے گا، لیکن چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر علی محمد ایک ووٹر ہے اور وہ آ کے ووٹ ڈالتا ہے تو کیا یہ فری اینڈ فیئر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ علی محمد کو نہ روکا جائے اور میں جا کے ووٹ کروں؟ یا جو میری چوائس آف کینڈیڈیٹس ہے اس پہ اگر کوئی قدغن ہے، چوائس آف پارٹیز پہ اگر کوئی قدغن ہے، فار ایگزامپل میں ڈاکٹر دانش نے کوئی پارٹی بنائی ہے اور انصاف پارٹی اس کا نام ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر دانش کو ووٹ کروں، اس کی انصاف پارٹی کو ووٹ کروں، تو مجھے ووٹ ڈالنے سے کوئی روک نہیں رہا. میں گھر سے نکلا ہوں، کوئی مجھے زبردستی نہیں ہے، کوئی پولیس والا، کوئی بندوق والا، جس طرح بدماش ٹائپ لوگ رکھے ہوتے ہیں جو بندوقوں والے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس. ہم نے تو شکر ہے 3 الیکشن لڑے، ہم نے تو نہیں رکھے. لیکن میں ووٹ ڈالنے تو چلا جاتا ہوں، لیکن جب میں بیلٹ پیپر دیکھتا ہوں تو اس پہ مجھے جو ہے نظر نہیں آتا قلم نشان ہے انصاف پارٹی کا اور اس کا کینڈیڈیٹ ڈاکٹر دانش ہے. تو میں چلا تو گیا ہوں، لیکن میرا اب وہاں پہ یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوا. جہاں تو میں گیا ہوں فیئر نہیں ہے. تو اس سے پہلے کی جو انیبلنگ انوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے علاقے میں الیکشن ہے، لیکن ہمیں ایز اے وہاں کے رہنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ 5-6 کینڈیڈیٹس تو اوپن کیمپین کر رہے ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ بیچارہ گھر سے نہیں نکل رہا، یا اس کو روز پرچوں کا سامنا ہے. ایک جلسوں پہ جا رہا ہے اور دوسرا عدالتوں میں جا رہا ہے، یا ایک جو ہے وہ فری پھر رہا ہے اور وہ دوسرا جو ہے اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ گلی میں کچھ بندے ہی اکٹھے کر لے ایک کو بڑے جلسوں کی. جس طرح ابھی آپ نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب اور مینار پاکستان میں کراؤڈ اکٹھا کیا، اچھا کراؤڈ تھا، میں انکار نہیں کرتا، لیکن اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بے نظیر شہید کی طرح محمد تھا یا ہمارا 30 اکتوبر کی طرح محمد تھا. ایک اچھا کراؤڈ تھا، لیکن پوری حکومتی انتظامیہ کی سپورٹ تھی اور ان کو ایک وائس رائے کی طرح ویلکم کیا گیا. وہی جو نادرہ کی اوتھینٹیکیشن ہے، جو عمران خان صاحب کا جو تھمب امپریشن لگتا ہے، ان خان صاحب کو زخمی حالت میں ہائی کورٹ لایا گیا، لانا پڑا، مجبور کیا گیا اور وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا، کالر سے پکڑ کے لے گئے. لیکن وہی میاں صاحب جب آئے ہیں ان کو ایئرپورٹ پہ جا کے ان کی وہ تھمب امپریشن والا سارا کچھ ہوا ہے جو ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد جس طرح ان کو سرکاری لوگوں نے سلوٹیں کی ہیں، پھر جس طرح سپورٹ ملی ہے، اب اس کو آپ اس کے ساتھ رکھیں جس کو لا کی ٹرمز میں کہتے ہیں جکسٹا پوزیشن، کہ ایک طرف میاں صاحب کا یہ ویلکم، ان کو جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا گیا، کیسوں میں فوری ریلیف ملا، سارا کچھ ہوا، کیسے بیلیں ملی، 1 گھنٹے کے لیے جیل نہیں جانا پڑا، اور اس وقت وہ آرام سے مری کی فضاؤں میں، اب سنا ہے لاہور میں، اللہ ان کو زندگی دے. لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل، یہ ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ نہیں ہے. اب اس مینار پاکستان کے جلسے کے ساتھ تحریک انصاف کا ایک یو سی لیول کا کارنر کا کوئی پروگرام ہے، کارنر میٹنگ، چھوٹا سا جلسہ، اس سے اتنا خوف ہے کہ اس کو الاؤ نہیں کر رہے. تو اس کو ہماری محترم الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ فری اینڈ فیئر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک طرف ایک جماعت کو اتنا کارنر کیا جا رہا ہے اور دوسرے کو اتنا اپ کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے جو لازمی کریڈنشلز ہیں، جو اس کے لیے لازمی ایٹریبیوٹس ہیں، وہ سارے ٹک نہیں ہو رہے، وہاں پہ بہت سے کراس لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. چلیں یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں وہ تو اس وقت جیل میں ہیں، اور ظاہر ہے وہ اس وقت باہر جو بھی صورتحال ہے اس سے براہ راست تو کنیکٹ نہیں ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں پی ٹی آئی جو ہے وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی. اہم ترین الیکٹیبلز، پارٹی لیڈرز جو ہیں وہ کسی دوسری سیاسی جماعت کا حصہ بن گئے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایگزسٹ کرتی ہے سر؟ پی ٹی آئی اب بھی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، کسی بڑی سیاسی جماعت ہونے کے لیے چند بنیادی اکائیاں ہیں. لیٹس ڈسکس دیم. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ کیا جماعت کی پریزنس پورے ملک میں ہے؟ بالکل ہے. نہ صرف پورے ملک میں بلکہ ہماری 2 ریاستی اکائیوں میں، یعنی کہ 4 صوبوں میں، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب. 2 ریاستی اکائیاں، آزاد جموں کشمیر، جی بی، وہاں بھی گلگت بلتستان. پھر اوورسیز ڈائسپورا، امریکہ، یو کے، سعودی عربیہ، تمام ممالک، ملیشیا، تمام جی سی سی کنٹریز، کینیڈا، ہر جگہ آپ کی بہت بڑی سپورٹ تو ہر جگہ موجود ہے. نمبر 1. نمبر 2، ایک بڑی جماعت کے لیے ایک بڑے لیڈر کا ہونا ضروری ہے. جیسے ماضی میں بھٹو صاحب تھے، پھر بے نظیر صاحبہ، ایک زمانے میں میاں صاحب بھی تھے، پھر انہوں نے اپنے آپ کو پنجاب تک محدود کر دیا، ورنہ ان کو ایک اپرچونٹی تھی. ارلی 90s میں جب میاں صاحب وزیر اعظم بنے تھے ڈاکٹر صاحب، ان کو خیبر پختونخوا نے بھی بڑا ووٹ کیا تھا، اور وہاں مجھے یاد پڑتا ہے ان کی حکومت بھی بنی تھی، صوبائی حکومت بنا گئے تھے. صابر شاہ صاحب اگر آپ کو یاد ہو، وہ وزیر اعلیٰ تھے. لیکن پھر میاں صاحب پنجاب اور پھر اپر پنجاب کی سیاست میں اس وقت ایک لیڈر رہ گیا، ہمارے چیئرمین صاحب. اچھا، خان صاحب جو ہیں، عمران خان صاحب، اس وقت بڑا لیڈر. تو 2 چیزیں ہو گئی، ہر جگہ پریزنس بھی ہے، بڑا لیڈر بھی ہے. اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ ہے اتنی بڑی عوام جو 1.25 کروڑ ووٹ ہے، بلکہ اس سے بڑھ گیا ہے میرے خیال میں. آئی تھنک یہ پہلے سے بڑھ گیا ہے، کافی بڑھ گیا ہے. لیکن اب اس کو اٹھانے کے لیے آپ کے پاس جس طرح لوہے کو اٹھانے کے لیے مقناطیس ہونی چاہیے. اور مقناطیس کیا ہے؟ مقناطیس میگنیٹ جو ہے وہ آپ کی تنظیم ہوتی ہے. دیکھیں، ووٹ ہونا بڑی بات نہیں ہے، تنظیم ہونی چاہیے جو ووٹ کو کھینچ کے الیکشن ڈے پہ پول کرا سکے. اچھا، اب اس میں کوسچن مارک ہے کہ تنظیم کتنی انٹیکٹ ہے. ٹاپ تنظیم میں بھی آپ کو پتا ہے، آپ تو پرانا، آپ تو الیکشن بھی لڑے ہوئے ہیں، آپ تو سمجھدار، آپ کو تو پتا ہے سارے ڈائنامکس کا، کہ تنظیم میں ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے، تنظیمی عہدیدار، اور اس میں انکلوڈنگ ایم این ایز، ایم پی ایس، پلس نیچے پھر تحصیل کے، ضلع کے، اور ساتھ میں یو سی کے. ہمارا ٹاپ کا جو منسٹر لیول کا یا ایم این اے کا یا ایم پی لیول کا ہے، اس میں خلا پیدا ہوئے ہیں، کافی ہوئے ہیں، لیکن اس کے نیچے تنظیم انٹیکٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کو صرف کینڈیڈیٹس دے پائیں تو ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، لیڈر موجود ہے، شکر اللہ اس کو زندگی دے، ہمارا نظریہ موجود ہے، ورکر نیچے لیول کا سارا انٹیکٹ ہے الحمدللہ. تو اس کو صرف اٹھانے کے لیے آپ کو ورکر چاہیے، ورکر کو چلانے کے لیے آپ کو کینڈیڈیٹ چاہیے. کینڈیڈیٹ چاہیے جو بھی ہو. دیکھیں، آپ ماضی میں جا کے دیکھیے، 3 ایگزامپل دوں گا، بات لمبی نہیں کروں گا. پاکستان میں 3 جماعتیں ایسی ہیں جن کو نظریے پہ ووٹ پڑا ہے پچھلے 40-45 سالوں میں. بھٹو صاحب کو ارلی 70s میں نظریے پہ پڑا، جب ینگ لڑکے، نوجوان، وہ کھڑے ہو گئے اور وہ جیت گئے، بڑے بڑے سرما گر گئے. پھر اگر آپ آگے جاتے جائیں، بہت بڑے عرصے کے بعد 2002 میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور اس زمانے میں قاضی حسین احمد صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جب وہ کتاب پہ لڑے تو یہ 40-45 سال بعد ایک بار پھر نظریے پہ ووٹ پڑا، اور دڑ پڑا خیبر پختونخوا میں خاص کر. کسی نے نہیں دیکھا کون ہے، جس کے پاس کتاب تھی اس کو ووٹ دیا اللہ کے نام پہ. وہ جو اللہ کے نام پہ آئے تھے، پھر جو انہوں نے اللہ والے کام کیے، اس کے بعد سب نے ہاتھ جوڑے کہ بس اب میں معاف کروں، کبھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے. خیبر پختونخوا نے جو وہ سلام کیا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے فضل الرحمان صاحب کو اور ایم ایم اے کو، اس کے بعد انہوں نے کبھی سینے پہ ہاتھ نہیں رکھا. لیکن میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ دوسری بار یہ نظریے پہ پڑا، اور تیسری بار خان صاحب کو. ہمیں 13 میں بھی نظریے پہ پڑا، 18 میں پڑا، لیکن اب زیادہ ہے. تو اس وقت سچویشن نظریہ کیا ہے سر آپ کا؟ آپ کا نظریہ تو پتہ چلے، ان کا تو. میری بات ختم ہو رہی ہے کہ سارا انٹیکٹ ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا. ووٹر موجود ہے، عوام موجود ہے، تنظیم سر، تنظیم اور مجھے میرا اختلاف ہے سر. آپ کے پاس آپ نے آنے دیا گیا تو انشاءاللہ ووٹ ہم الیکشن میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے، سر ہم نے آپ کے یہاں یہ دیکھا ہے، آپ نے حوالہ دے دیا ہمارا بھی، چلے. ہم نے آپ کے یہاں دیکھا ہے سر کہ عمران خان صاحب اور کارکن، اس کے درمیان سر تنظیم تو ہمیں نظر نہیں آئی. تنظیم بنانے کی کوشش کی تسنیم نورانی صاحب نے اور جسٹس وجی نے، اور اس لیول پر الیکشن وغیرہ وہ سب بیکار ہوئے. میاں عمران خان 1 مین شو تھے، وہ جو کہتے تھے وہی ہوتا تھا، تنظیم تو تھی نہیں آپ کے یہاں. تو اسی لیے تو ہم سوال کر رہے ہیں کہ الیکٹیبل کے ووٹ ہوتے ہیں سر، الیکٹیبل بھی حیثیت رکھتا ہے پاکستان میں. 20-25 ہزار ووٹ، 15 ہزار، 16 ہزار ہوتے ہیں، باقی پارٹی کے ووٹ پڑتے ہیں. تو آپ کے الیکٹیبل تو چلے گئے، تنظیم آپ کے پاس ہے نہیں، عمران خان جیل میں ہیں، تو سر الیکشن کیسے جیتیں گے آپ؟ جی دیکھیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بہت بڑے ٹاورنگ لیڈر ہیں، بڑی شخصیت ہیں،
اور عمومی طور پہ ایک اتنی ٹاورنگ شخصیت کے سامنے پھر آپ جو ہیں باقی لوگ بونے نظر آتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تنہا انہوں نے الیکشن لڑے ہیں. ان کا نام ہے, ان کی جماعت کا اور ان کا جو نظریہ ہے, لیکن ساتھ میں اس نظریے کو پاکستان کی گلی گلی کریا کونے کونے میں BC لیول تک دکانوں میں, نائی کے دکان پہ, تھڑے پہ, چائے کی دکان پہ, سوشل میڈیا نے پہنچا کے پاس لے جانے والے سوشل میڈیا نے پہنچایا سر, تنظیم نے تو نہیں پہنچایا نا. آپ کا ورکر ہے, وہ آپ کا ورکر ہے, ورکر. سوشل میڈیا نے پہنچایا ہے سر, بہت مضبوط ہیں آپ اس میں, مانتے کیوں نہیں ہے سر آپ سوشل میڈیا میں پہنچائے. بھائی جان میں آپ کی جواب کی طرف ہی آ رہا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہا ہے وہ آپ کا ورکر ہے. کچھ تنظیم میں ہیں, کچھ تنظیم سے باہر ہیں, اور ہزاروں نہیں ہے لاکھوں میں جن کو بدقسمتی سے آتنکوادی نہیں دہشت گرد کہا گیا. اگر اس جھنڈے سے محبت کرنا دہشت گردی ہے کہ ہمارا جو ورکر ہے, جو ہمارا جو نوجوان لڑکا اور لڑکی کالج, اسکول, یونیورسٹی میں جو پڑھتا ہے, وہ ایک بات پہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ ہے یہ سبز لالی پرچم, محبت. اور ان کو دہشت گرد کہا گیا, ان کو آتنکوادی کہا گیا. تو اگر پاکستان سے محبت دہشت گردی ہے تو یہ ایک دہشت گرد تو میرے سامنے بیٹھا ہے جس کا نام ڈاکٹر دانش ہے. وہ بھی تمام اختلافات کے باوجود مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان سے محبت کرتا ہے. تو ہمارے بچوں کو, لڑکے لڑکیوں کو دہشت گرد کہا گیا, وہ بھی 60, 65, 70, 75% یوتھ کو. لیکن ہم مائنڈ نہیں کرتے, ٹھیک ہے ملک کے لیے آپ ہمیں کہیں, تو جب وہ وقت آئے گا ہمارا یہ نوجوان جو ورکر ہے یہ نکالے گا لوگوں کو. ہاں اس بات کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ٹاپ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر میں MNA MPA کی جگہ کافی خالی ہے. لیکن جو میں نے نظریے کی بات آپ کے سامنے رکھی کہ نظریے پہ ووٹ پڑے گا, تو جس کو بھی ہم اچھے کینڈیڈیٹ کو, یہ نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی گندے سے بندے کو ٹکٹ دے, نہیں, جس کی شکل, جس کا کردار تحریک انصاف سے ملتا ہے, اگر اس کو ہم نے ٹکٹیں صحیح دے دی, یقین کریں عوام انتظار میں ہے کہ کب وہ بکسا رکھا جائے گا اور کب عمران خان کے نام پہ بلے پہ ٹھپا پڑے گا, ٹھپے پہ ٹھپا انشاءاللہ. میں تو اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ بس اور کچھ نہ کرے, بلا ہمیں ہمارے پاس رہنے دیں, چکے چوکے ہم لگا دیں گے انشاءاللہ. لیکن سر یہ آپ کہہ رہے ہیں, PTI کے ترجمان بھی ہیں, PMLN کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ بالکل طے ہے, میاں نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں. تو اگر میاں صاحب واقعی چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں اور حالات آپ خود بھی اگر آپ خود بھی بتا رہے ہیں, تو سر پھر تو یہ الیکشن, تو یہ تو سر میں تو آپ ان کا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں جو PMLN کا ہے, جیسے آپ نے اپنا دیا کہ بلے پہ ٹھپا پڑے گا, یہ آپ کہہ رہے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹھپا کیسے پڑے گا سر, وہ کہہ رہے ہیں چوتھی دفعہ وزیر اعظم میاں نواز شریف ہے, تو پھر الیکشن کی کیا ہے؟ ہاں طے ہے. ہم تو عوام پہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں. تو وہ بھی عوام پہ وہ کس تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں؟ وہ بھی عوام پہ وہ کہتے ہیں میاں صاحب کو عوام بہت چاہتی ہے. کون سی والی عوام سر؟ ساری عوام, پورا پنجاب میں توتی بولتا ہے سر میاں صاحب کا. جو نظر آتی ہے وہ عوام تو عمران خان کے ساتھ ہے. وہ کس عوام کی بات کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے سر, تاریخی جلسہ ہوا ہے, لوگ نکل آئے ہیں گھروں سے, پاکستان سے. نہیں تاریخی نہیں تھا, اچھا جلسہ تھا, تاریخی نہیں تھا. تاریخی بے نظیر شہید کا تھا, تاریخی عمران خان صاحب کا 30 اکتوبر کا تھا. تاریخی جلسے بھی اور آنے ہیں, خان کو ذرا باہر نکلنے دیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ کل سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے. کل کے دشمن آج کے دوست, اور آج کے دشمن کل کے دوست, کل کے اختلاف آج کے اتحادی, آج کے پرانی بات ہے سر, یہ ہے نا. تو میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے, کیونکہ آج کل آپ کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لائن ہے بالکل ایک ہے. آپ کہتے ہیں 90 دن میں الیکشن کراؤ, وہ بھی کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جناب شفاف الیکشن ہو, وہ بھی مانگتے ہیں. تو سر کیا آگے چل کر پیپلز پارٹی اور PTI کا اتحاد ہم دیکھ رہے ہیں انتخابی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, سیاسی جماعتوں میں الائنمنٹ ہوتی ہے, الحاق ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے الیکشن بھی لڑتے ہیں. لیکن میرے سے اگر آپ پوچھیں, چونکہ ابھی تک اس پہ عمران خان صاحب نے کوئی یہ نہیں کہا کہ کسی جماعت سے آپ الحاق کی بات کریں, ان کے ساتھ الائنس کی بات کریں, تو میں اس بات میں آزاد ہوں کہ میں اپنی رائے دے سکوں. اور میری رائے بحیثیت علی محمد, جس نے اس جماعت میں اپنی جوانی کے بڑے سال دیے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی اس جماعت سے
انتخابی الائنس نہیں کرنا چاہیے. جس نے اس ملک میں 3-4 بار وزیر اعظم بنائے ہوں اور اس ملک کی تباہی میں ان کا اتنا ہی کردار ہو جتنا کسی اور کا, جتنا اس ملک کو نقصان پہنچا ہے میاں نواز شریف یا نون لیگ کے نیچے, اس سے زیادہ اگر نہیں تو اس سے کم بھی نہیں زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے نیچے پہنچا ہے. تو آج اگر ہم پیپلز پارٹی سے اتحاد کریں تو سوالیہ نشان اٹھے گا. ہاں, الیکشن کے بعد آپ حکومت بنانے کے لیے اگر کوئی چھوٹی جماعت, کوئی اگر آپ کی نظریے سے تھوڑی ملتی جلتی ہو جائے, جماعت اسلامی ہو گیا یا کوئی اور, تو اس وقت کسی بھی صورت میں پیپلز پارٹی سے الائنس کی کوئی بات عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں ہے, نہ ہماری جماعت میں ایسی کوئی سوچ پائی جاتی ہے. اور میرے جیسے پرانے, اگر آپ اس کو نظریاتی کہیں یا جو بھی آپ مجھے جو بھی بلا کہیں, لیکن میری طرح کی جو مخلوق ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھلے اکیلے الیکشن لڑ کے اپوزیشن میں بیٹھیں, لیکن ان جماعتوں کے ساتھ جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھ کے ہم کوئی ملک کا یا اپنا اچھا نہیں کر سکتے, اور اس کا تجربہ ہم 2018 میں کر بھی چکے ہیں. اچھا, مثلا آپ نے ایک واضح میسیج دے دیا, حالانکہ یہ بات اس وقت بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ کل کے دوست آج کے دشمن اور آج کے دشمن کل کے دوست سکتے ہیں, اور سیاسی جماعتوں میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے, اور سیاسی جماعتیں اتحاد کے ساتھ الیکشن. دیکھ میں ڈاکٹر صاحب اس پہ خان صاحب کی کیا ڈائریکشن آتی ہے فی الحال, اگر آ گئی, اگر عمران خان کی ڈائریکشن آ گئی تو پھر آپ عمران خان کی ڈائریکشن پہ پھر پی ٹی آئی سے ریزائن کر دیں گے سر؟ سر آپ میری ریزگنیشن کے کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ آپ نظریے کی بات کرتے ہیں. اگر وہ آپ نے اتنا بڑا بیان دے دیا بہت زبردست کہ نہیں ہو سکتا, یہ پاکستان کے دشمن ہے, لیکن کل اگر عمران خان صاحب کا فیصلہ آ جائے, اگر پھر دشمن میں نے نہیں, اچھا نہیں, مثلا تباہ کیا ہے, مثلا نقصان پہنچا ہے, اگر پھر بھی بہترین مفاد میں اگر عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد کرنے چلے گئے یا اور کسی سیاسی جماعت کے ساتھ, تو آپ پھر کہاں کھڑے ہوں گے سر؟ آپ چھوڑ دیں گے پارٹی؟ دیکھیں, میں تو اپنی جماعت کا ترجمان ہوں. میں تو آپ کے سامنے اس وقت تحریک انصاف کا نظریہ, اس کا بیانیہ, الیکشن میں آگے جانے کا لائے عمل سامنے آپ کے رکھ رہا ہوں. اپنی جماعت کی ماضی کی ہسٹری بھی سامنے رکھ رہا ہوں, اپنے لیڈر کی سوچ بھی رکھ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کا لفظ ہے نا سر, خدا کے لیے وہ تو کر دیا آپ نے سر, آپ جواب پہ آئے سر, خدا کے لیے ادھر نہ مجھے گھمائے, وہ مجھے ادھر نہ گھمائے. اگر عمران خان اور پی ٹی آئی کے درمیان یا پیپلز پارٹی کے درمیان اتحاد کا راستہ بن گیا تو علی محمد خان صاحب تحریک کے پاکستان استحکام پارٹی جوائن کریں گے یا جے یو آئی جوائن کریں گے؟ جماعت تو میری پاکستان تحریک انصاف ہے, بس ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے دل لگا لیا ہے. جواب نہیں دے رہے سر آپ, جواب نہیں دے رہے. لیکن اس چیز پہ بحث کریں گے, ابھی فیصلہ نہیں ہوا, ابھی خان صاحب جیل سے باہر آئے ہیں, ابھی اگر ہو گیا سر, اگر ہو گیا سر, سب ممکن ہے سر, بہت کچھ. اچھا چلے سر, میرے پاس اچھا دیکھیے اصولی موقف اپنا رکھا ہے تو ٹھیک ہے نا, اصولی اگر آپ اصولی سیاست, اگر آپ اصولی سیاست کر رہے ہیں, عمران خان صاحب نے بہترین مفاد, پارٹی مفاد, پاکستان مفاد میں اتحاد کر لیا, تو علی محمد صاحب اصولی سیاست پر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جوائن کریں گے یا وہ آپ کے پاکستان استحکام پارٹی جوائن کریں گے؟ کون سا؟ ڈاکٹر صاحب, ایک گھر میں رہ کے بھی اختلاف ہو سکتا ہے کسی بات پہ, آپ اپنی رائے آگے جاتے ہیں سر, آپ بڑے, اسی لیے میں نے کہا, اسی لیے میں نے کہا گھر کبھی اپنا نہیں ہوتا, اسی لیے میں بھی کہہ رہا ہوں جو گئے ہیں, اپنا گھر آپ کا پی ٹی آئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اصولی سیاست آپ کی پھر چلی جائے گی, پھر آپ عمران خان کے کہنے پر آصف زرداری ایک پلیٹ فارم پہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ یا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے وہ تقریر کر رہے ہوں گے پھر علی محمد. اللہ نہ کرے جی, اللہ نہ کرے. چلے میں آگے جماعت اس لیے نہیں بنائی. اچھا چلے سر, اچھا سر آخری ٹائم نہیں ہے سر, جے یو آئی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں مولانا صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کا اتحاد ہو سکتا ہے, اس پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی منع ہے, یہ بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے پاس 2/3 3/4 آپ کے پاس پبلک سپورٹ موجود ہے. کسی کے پاس جا کے دعا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی الحاق کر رہے ہیں, آپ کی کچھ نارمز ہوتی ہیں, ڈیسنسی ہوتی ہے. ہاں, ان کی طرف سے پھر بعد میں عجیب باتیں نہیں, مجھے بڑا عجیب لگا, لیکن بہرحال میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. ایک دعا کے لیے ہم گئے تھے, دعا کی آگے, لیکن الائنس خیبر پختونخوا میں اگر کبھی ہو سکتا ہے, یہ بھی آپ کو میں بتا دوں, ویسے
اگر ہو سکتا ہے تو وہاں جو سراج الحق صاحب کی جماعت ہے، جماعت اسلامی سے ہو سکتا ہے، یا حقانی جو مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ ماضی میں ہمارا الحاق وہاں پہ رہا ہے خیبر پختونخوا میں، ان کے ساتھ ممکن ہے. لیکن جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب یا ENP جو ہے وہ میرے خیال میں وہ مشکل ہے، وہ نہیں ہوگا. اور خٹک صاحب جنہوں نے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنائی ہے، خٹک صاحب جو ہیں وہ باؤنڈری پہ فیلڈنگ کریں گے، میرے خیال میں باؤنڈری سے باہر ہی ان کو میں دیکھ رہا ہوں. علی محمد صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، پھر واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ ایکسکلوسیو انٹرویو ہے سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے حنیف عباسی صاحب. جی حنیف صاحب، پہلا میرا کوشچن یہی ہے کہ مبارکباد آپ کو، ایک بڑے خطرناک کیس سیف الدین کیس سے آپ باعزت بری ہوئے ہیں، اس پہ چند الفاظ آپ کے چاہیے سر. میں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں، آپ جیسے اور دوستوں کا میڈیا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے ڈے 1 سے ڈاکٹر دانش نے یہ کہا کہ یہ مقدمہ جھوٹ پر مبنی ہے اور بے بنیاد ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اس کے سامنے سربہ سجود ہوں کہ اس نے مجھے سرخرو کیا ہے. میں اپنی عوام کا، اپنے حلقے کے لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. میں صرف سزا کے بعد نہیں بلکہ 12 سال سے اس کیس کو فیس کر رہا تھا. میری فیملی نے، میرے دوستوں نے، میرے حلقے کے لوگوں نے، آپ لوگوں نے، لکھاریوں نے، لکھنے والوں نے، رپورٹ کرنے والوں نے، میں سب کا شکر گزار ہوں اور میں بالکل مطمئن ہوں فیصلے سے. اور فیصلہ ایسا آیا ہے کہ جو یہاں تک محدود نہیں رہا کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ یہاں تک لکھ دیا گیا کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا، پولیٹیکل انجینئرنگ تھی اور یہ پولیٹیکل وینڈٹا تھا، تو فالس کیس تھا. ان ساری چیزوں کے بعد میرا خیال ہے مجھے دوبارہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری فیملی کا اور میری لیڈرشپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں جس نے 12 سال میرا ساتھ دیا ہے. یعنی اس کیس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے بھی کسی ایسا موقع نہیں آیا کہ مجھے یہ محسوس ہو کہ پارٹی میرے ساتھ نہیں ہے، پارٹی لیڈرشپ میرے ساتھ نہیں ہے. تو میں اس سے زیادہ اور کچھ کہنا نہیں چاہتا. بہت شکریہ سر. میں اب ایک 2-3 بڑے اہم سوالات ہیں اس کی طرف آتا ہوں، اور آپ جیسے بڑے زیرک سیاستدان اور بڑے مجے ہوئے سیاستدان، اور وہ بھی مسلم لیگ نون کے سینئر، یہ تو آپ کا کمپلیمنٹ ہے نا جی. تو ان سے میرا اب سوال یہ ہے، اس کا جواب میں 2-3 لوگوں سے پوچھا، مجھے تسلی نہیں ہوئی. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں سر کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ چکے ہیں اور اس وقت ان کو بڑے چیلنجز ہیں، خاص طور پہ 4-5 چیلنجز وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو چیلنجز ان کا یہ ہے سر کہ ان کو اپنے قانونی، ان کے بھی مقدمات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کئی ان پر مقدمہ جو ہے وہ غیر قانونی، غیر آئینی بنا ہے، لیکن بہرحال اس سے نکلنے کا بھی ایک قانونی طریقہ کار ہے، ایسے ہی کیس ختم نہیں ہو جاتا ہے. آپ نے 12 سال گزارا ہے. تو ایک تو ان کا جو رکاوٹ بہت بڑی ہے، جو ان کے لیے چیلنج ہے، وہ ان کا قانونی مقدمات ہیں جو الیکشن سے پہلے اگر وہ نکل آئے. ڈاکٹر صاحب ایشو یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اس پاکستان کے اندر جو درپیش چیلنجز ہیں وہ دیکھیں نا، یہ سب سے بڑا چیلنج تو میرے حساب سے اکانومی کا چیلنج ہے، اور اس حوالے سے بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، لاقانونیت ہے، دہشت گردی ہے. دنیا سے کٹے ہوئے ہیں اس وقت ہم، اور اتنی بڑی قوت ہے، افرادی قوت بھی اور ایٹمی قوت بھی، لیکن ہم وہی بات ہے کہ بھکاریوں کی طرح ہر جگہ سے پیسے مانگ رہے ہیں، یا مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں. صورتحال بہت گمبھیر ہے. لیکن یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں جو 90 میں آتے ہیں تو آ کر اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرتے ہیں. یہ وہی نواز شریف 7 میں آتے ہیں. یہ وہی نواز شریف ہیں جو 2013 کے اندر آتے ہیں. میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ 2013 میں جب اقتدار سنبھالا تھا، ہم پیچھے نہیں جاتے نا، 2013 میں جب اقتدار سنبھالا تھا تو ملک کے اندر آپ کو پتا تھا دھماکے عروج پہ تھے، لاق قانونیت بھی عروج پہ تھی، بے روزگاری بھی تھی، کوئی ملک ہماری طرف دیکھ نہیں رہا تھا، کوئی انویسٹمنٹ ڈاکٹر صاحب لے کے آ نہیں رہا تھا. لیکن پھر کیا ہوا یکا یک، حالانکہ 2014 میں دھرنے شروع ہو گئے، 2013 میں ہم اقتدار میں آئے، 2014 میں اس حکومت کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی کوشش شروع ہو گئی. لیکن اس کے باوجود 12 سے 14 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کی نواز شریف کی قیادت نے،
اس کے علاوہ موٹر ویز کے جہاں جہاں راستے نہیں تھے وہاں موٹر ویز کے جال بچھانے شروع کیے. $62 بلین پاکستان میں آنا تھا چائنا کے سی پیک کی صورت میں, جس کے اندر 11 آپ کے انڈسٹریل زون ڈاکٹر صاحب بننے تھے. اس کے علاوہ 75 بڑی ملٹائی نیشنل فرمز کے لوگ پاکستان کا رخ کر رہے تھے. پاکستان کے اندر جو تھا ترقی کی شرح تقریباً 6 پوائنٹ کے قریب تھی. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس ملک کے اندر غربت کی جو لکیر تھی, جہاں پہ بہت زیادہ لوگ نیچے تھے, وہ اوپر آنا شروع ہو گئے تھے. اس ملک کے اندر بھی روزگار اور اس ملک کے کاروبار میں بھی ترقی جو تھی وہ بھی عروج پر جا رہی تھی. پھر یک 2017 کا ایک ایسا ایڈونچر کیا گیا جس ایڈونچر کی صورت میں یہ ملک جو ہے آج جس حال میں ہے وہی 4 سال ہے. ہم تو اپنی ترقی کی بات کریں گے, اپنے اس مملکت خداداد پاکستان میں جو ہم نے کیا اس کی بات کریں گے. ہم نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے جن لوگوں کو پورا مڈل ایسٹ میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا, ٹرکی میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا, چائنا میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا, یورپ میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا, ایون امریکہ بھی دیکھ کے بات کرتا تھا. لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ اسی تجربے کی بنیاد پر, اسی ہیوی سی وی کی بنیاد پر ہم یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بات کرتے ہیں, اپنی ذات کے حوالے سے نہیں, اپنی کوئی بڑائی کے حوالے سے نہیں, بلکہ اس ذات کے فضل اور کرم سے ہم کہتے ہیں. اچھا سر, وہ 16 مہینے بھی تو آپ کی حکومت تھی, اس کا کیا کریں گے سر, اس کو کیسے فیس کریں گے؟ جی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, 16 ماہ کی بات آپ نے کی, بڑی اچھی بات کی. 16 ماہ کی کارکردگی یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا, ورنہ یہ ملک بہت پہلے ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا. یہ ملک اس لیے بچایا گیا کہ سیاست یا شعبدہ بازی والی سیاست یا گالم گلوچ والی سیاست یا پاپولر سیاست کرنے کی بجائے جب آپ مملکت خداداد پاکستان کی جنگ لڑیں گے تو آپ کو پولیٹیکلی نقصان بھی ہوگا, آپ کو ذاتی نقصان بھی ہوگا. یہ ساری چیزوں کو پش پشت پھینک کر اس حکومت نے دن رات محنت کی, تبھی تو یہ پاکستان ابھی تک اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے. لیکن وہ جو 4 سال کا گن تھا, وہ جو 4 سال کی تباہی تھی, مجھے 4 سال کا کوئی ایک ایسا کارنامہ بتائیں جو میں آپ کو گن کے 2013 سے 17 تک کا بتا رہا ہوں. میں جو چیزیں بتا رہا ہوں ابھی آدھی بتائیں, آپ کا سارا پروگرام ختم ہو جائے گا. اگر میں صرف کارکردگی کی بنیاد کے اوپر آپ سے بات کرنا شروع کروں تو میں تو صرف اتنی بات آج جاننا طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ اس قوم کو اگر ہوپ دلانی ہے تو سچی ہوپ دلائیں. لوگوں کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, ہم لوگوں کو نہیں کہیں گے کہ 50 لاکھ گھر بنا کر دیں گے, ہم لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ $200 ارب باہر سے لا کر $100 ارب ہم فلاں کو دے دیں گے, $100 ارب ہم خزانے میں ڈال دیں گے. یہ الف لیلہ کی کہانی ہے, نہ نواز شریف صاحب نے پہلے سنائی ہے, نہ نواز شریف صاحب اب سنائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اس مملکت خداداد پاکستان پر جب وہ حکومت کریں گے تو اسی طریقے سے اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے. حکومت کرنے سے پہلے ان کو پی ٹی آئی کی جو پاپولرٹی ہے جو گیلپ رپورٹ نے دی ہے, یہ میاں نواز شریف صاحب اس پاپولرٹی کو کیسے ختم کریں گے؟ جو گیلپ رپورٹ کہتی ہے کہ میاں نواز شریف 36% ہیں. گیلپ کیا کہہ رہے ہیں جی میاں نواز شریف کے بارے میں؟ 36% ان کی مقبولیت ہے اور عمران خان کی 60%. اچھا میری بات سنیں سر, اپنا ڈاکٹر صاحب میں اس سروے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بات کروں گا. ابھی یہ جو آپ کا 21 اکتوبر کو لاہور میں بہت بڑا اجتماع ہوا ہے, بہت بڑا جلسہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کا, میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں. راولپنڈی, فیصل آباد, تلا گنگ, چکوال, پورا KPK جو تھا وہ رنگ روڈ پہ تھا, پوری رنگ روڈ اپنا مینار پاکستان تک لوگوں کے سر سر تھے. اسی طرح ملتان روڈ پہ لوگوں کے سر سر تھے, فیروزپور روڈ, GT روڈ, تمام اطراف میں لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہاں پر موجود تھی. یعنی آپ سمجھیں کہ لاہور کو ملانے والی تمام سڑکوں پر ایک بڑا جلسہ ہو رہا تھا. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب آپ میرے سے بہت زیادہ تجربے کار دانشور انسان ہیں, آپ جلسوں کو دیکھتے ہیں کہ جلسوں میں زندگی ہے کہ نہیں ہے, زندگی سے مراد آگے سے رسپانس ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ میاں نواز شریف کی تقریر کو دیکھیں تو ایک بڑے لیڈر کی تقریر آپ کو نظر آئے گی, ایک اسٹیٹسمین کی ایک تقریر آپ کو نظر آئے گی. اور اگر آپ جلسے کو دیکھیں تو جلسہ بڑا چارج جلسہ آپ کو نظر آئے گا, یعنی آگے سے رسپانس کرتا ہوا جلسہ نظر آئے گا آپ کو. اس طریقے سے نظر نہیں آتا کہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کیا کہہ رہا ہے. اور جو میاں نواز شریف بات کر رہے تھے
یہی سیاست ہے جو اس پاکستان کو کامیابی کے کنارے پر لے کے جائے گی۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے تو ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے، یعنی میاں صاحب پیارے ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کو اور مسلم لیگ نون کاف لیگ بن گئی ہے، اس پہ کیا کہیں گے سر؟ اچھا، میں بڑی گزارش کروں گا سر، جتنا بڑا ظلم میاں نواز شریف اور اس کی فیملی کے ساتھ ہوا ہے کہ صرف بیٹے سے سیلری نہ لینے کی بنیاد پر ایک وزیر اعظم کو نہیں بلکہ چلتے ہوئے ملک کو آپ نے بھنور میں پھینک دیا۔ لیکن جتنی جلدی، کیا میں کہتا ہوں، آپ جتنی جلدی بھی ان کو ریلیف دے دیں، جتنی جلدی بھی ان کو انصاف دے دیں، اس کرب کی اور اس وقت کی اور اس تکلیف کی آپ کسی قسم کا کوئی ان کو ریلیف نہیں دے سکتے، نہ تشفی ان کی ہو سکے گی کبھی ساری زندگی۔ لیکن جو بڑا لیڈر ہوتا ہے، جو بڑا بندہ ہوتا ہے، جو بڑا شخص ہوتا ہے، وہ پیچھے بلا کے آگے چلتا ہے۔ ووٹ لوگوں نے دینے ہیں تو نواز شریف نے وزیر اعظم بننا ہے، لوگ ووٹ کسی اور نے نہیں دینے۔ ووٹر ایم این ایز بنیں گے نواز لیگ کے، ایم پی اے بنیں گے نواز لیگ کے، تو وزیر اعلیٰ بھی ہمارے بنیں گے اور وزیر اعظم بھی ہمارے بنیں گے۔ اس لیے میاں نواز شریف کو نیا الیکشن لڑنے نہیں آ رہے۔ میاں نواز شریف کو آپ نے 2002 میں باہر رکھا، میاں نواز شریف کو آپ نے 2008 میں باہر رکھا، میاں نواز شریف کو آپ نے 2018 میں باہر رکھا۔ تو جب میاں نواز شریف اندر ہوتے ہیں، سیاست کر رہے ہوتے ہیں، جمہوریت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی ویلفیئر کی بات کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو پھر میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، پھر لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بنتے کبھی۔ اچھا سر، الیکشن ہو جائے گا؟ آپ لوگ کہہ رہے ہیں ڈاؤٹ ہے الیکشن شاید نہ ہو۔ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے سر، میرے حساب سے الیکشن تیار ہے سر، اور سب کو تیاری کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ اس دفعہ الیکشن پاکستان کے لیے لڑنا ہے جی، ذات کے لیے کسی نے الیکشن نہیں لڑنا۔ ایم این اے، ایم پی اے ہم بڑی دفعہ بن چکے ہیں، یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، میاں نواز شریف کو لا کر پاکستان کی ترقی کی جنگ ہے، یعنی پاکستان کی ترقی کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، پاکستان کی سالمیت کو مد نظر رکھنا ہے، پانچوں اکائیوں کو ساتھ رکھنا ہے۔ ہم نے یہاں پر لسانیت، صوبائیت اور فرقہ واریت کا خاتمہ کر کے ایک پرچم کے تلے جمع ہونا ہے۔ اور ہم نے دیکھیں، میری بات سنیں، بار بار ہم اسٹیبلشمنٹ جب کہتے ہیں تو سیدھی بات کریں نا، فوج کی بات کریں۔ اگر یہاں پر 75 سال میں کسی نے ریڈ لائن کراس نہیں کی، جتنا بھی فوج کے ساتھ کسی کا اختلاف ہوا ہے، مجھے بتائیں کسی نے شہداء کے مجسموں کو توڑا ہے؟ مجھے بتائیں کسی نے کبھی جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہوئے؟ مجھے بتائیں کوئی کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جا کر اس کو جلایا گیا ہے؟ یہ تو 75 سال میں ہمارا دشمن نہیں کر سکا۔ یہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ اگر ہم نے آج اس کی اجازت دے دی تو اس ملک کے اندر ایسے ایسے جتھے موجود ہیں جو یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ کسی وقت کسی جگہ بھی جا کر جو دھماکے نہیں کیے پہلے بھی تو دفاعی انسٹالیشن کے اوپر دہشت گرد حملہ آور ہوئے ہیں نا، تو پھر دہشت گردوں میں بھی تفریق رکھیں گے کہ یہ اچھا دہشت گرد ہے، یہ برا دہشت گرد ہے؟ اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس پاکستان کو پہلے آپ رکھیں، اس کی سالمیت کو پہلے رکھیں، اس کی ترقی کو پہلے رکھیں، اور الیکشن انشاءاللہ جنوری میں ہوگا ڈاکٹر صاحب، اور جنوری میں الیکشن ہونے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہوگی سر۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کے جو کل کے سیاسی اتحادی بھی تھے، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، تو سر اختلاف میں تھی، دونوں بڑی سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں لیونگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے، پی ایم ایل این کو صرف دی جا رہی ہے، اور نگراں بھی سارے کے ساری بی ٹیم ہے نون لیگ کی، تو یہ الیکشن متنازع ہے، ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں سر؟ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ یہ باتیں کب یاد آئیں؟ ابھی دیکھیں نا، جب اتحادی تھے اسی وقت سارے فیصلے ہوئے۔ اگر آپ دیکھیں تو ڈی لیمیٹیشن کا فیصلہ بھی اسی وقت ہوا، اگر آپ کو یاد ہو، ان کی اجازت سے ہوا، ان کی رضامندی سے ہوا۔ اگر یہ رضامند نہ ہوتے تو ڈی لیمیٹیشن والی بات کیسے ممکن ہو سکتی تھی؟ اور دوسری بات یہ لیول پلینگ ہے نا، آپ نے بھی الیکشن لڑنا ہے، ہم نے بھی الیکشن لڑ کے آنا ہے۔ کوئی ہمیں پکڑ کے تو صدارت کی کرسی پہ نہیں بٹھا رہا، کوئی ہمیں پکڑ کے تو وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ نہیں ڈاکٹر صاحب بٹھا رہا نا۔ آپ لیول پلینگ یہ ہے کہ اگر آپ کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے آپ الیکشن لڑیں گے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جناب بین آرگنائزیشن کی طرح کسی اور ایسی جماعت کو بھی
बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया जाए। जिसने इस पाकिस्तान की सालबियत से खेलने की कोशिश की है, तो एज ए पाकिस्तानी मैं ये नहीं चाहूँगा। बाकी मैं चाहता ये हूँ कि मेरी तरह 2018 में जैसे मुझे अंदर करके लोग इलेक्शन जीतते रहे हैं, मैं इस तरह नहीं चाहता कि मुझे मेरा अपोनेंट जो है वो जेल में और मैं इलेक्शन जीत जाऊँ। तो क्या आप सर डिमांड करेंगे कि इमरान खान को भी जेल से बाहर लाया जाए और एक बैलेंस जो है वो सियासत हो और फिर देखा जाए इलेक्शन कौन जीतेगा? तो अगर आपने जो फिर सारों को जितने 9 मई को पकड़े हुए पहले तो उनको छोड़ें, जिन्होंने GHQ पे हमलावर हुए हैं, जो कोर कमांडर हाउस के अंदर जाके जलाया है, जिन्होंने हमारे शौहदा के मुजस्समों को तोड़ा है, जिन्होंने जहाज को आग लगाई है, पहले फिर उनको छोड़ें, फिर मास्टरमाइंड को छोड़ दें। जब मास्टरमाइंड को आप छोड़ देंगे या मास्टरमाइंड से इन्वेस्टिगेशन की सूरत में जिसने 2 साल 1.5 साल ऐसे कच्चे ज़हनों की आबियारी की और अपने इंस्टीट्यूशन पर चढ़ दौड़ने के लिए लोगों को तैयार किया, अगर उसको आप छोड़ना चाहते हैं तो फिर बाकी सबको भी छोड़ दें। मेरा ये नुक्ता नज़र है डॉक्टर साहब, और मेरा ये ईमान भी है और मैं ये चाहता भी हूं कि जो 9 मई के वाक़े में मुलव्विस नहीं है उसको बिल्कुल ना पकड़ा जाए। अगर पकड़ा हुआ है तो छोड़ दिया जाए, अगर नहीं पकड़ा तो ना पकड़ें। 9 मई के वाक़े में जो हमजा कैंप में हमला में, GHQ में हमला में, कोर कमांडर हाउस में मुजस्समों को तोड़ने में, जहाज़ों को जलाने में मुलव्विस है, उसमें से एक शख्स नहीं छूटना चाहिए। अगर एक भी छूटा फिर ये पाकिस्तान के अंदर जत्थे हुकूमत करेंगे, फिर कोई और हुकूमत नहीं करेगा। अच्छा सर, PMLN में तंजीमी इख्तलाफ बड़ा देखने को आया, मियाँ साहब आ गए हैं, क्या ये तंजीमी इख्तलाफ खत्म हो जाएगा? पहली बात यह है कि आप जहन में रखें डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज में कोई तंजीमी इख्तलाफ नहीं है। उसकी वाज़ेह मिसाल आप देखिए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो, मरियम नवाज हो, हनीफ अब्बासी हो, ख्वाजा साद रफीक हो, राना सनाउल्लाह हो, उन सब का एक कायद है, आज से नहीं, जब से पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज बनी है। मुश्किल हालात में भी, अच्छे हालात में भी, जेलों में भी हम इकट्ठे थे, जेलों के बाहर भी हम इकट्ठे हैं, और वो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। कोई इख्तलाफ नहीं, जो फैसले मियाँ नवाज शरीफ की सूरत में होंगे सारे उसको कबूल करेंगे। किसी किस्म का कोई तंजीमी इख्तलाफ ना यूनियन काउंसिल की सतह पे और ना मरकजी सतह पे मौजूद है। अच्छा सर, पार्टी के कुछ सीनियर मेंबर और कुछ साबिक फेडरल मिनिस्टर, मैं उनका नाम नहीं कोट कर सकता, लेकिन वो ये चाहते हैं कि अब्बासी साहब की बात कर नहीं, मैं नाम सर, और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम, जो मैंने कहा फेडरल मिनिस्टर, लास्ट फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं आपकी हुकूमत के 16 महीने में, उनमें से चंद का ये कहना है कि मियाँ साहब पार्टी संभालें, पार्टी को मजबूत करें, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों। अच्छा, वो अगर उनमें इतनी जुर्रत कर्ज है तो वो पार्टी के इजलासों में ये बात करें या टेलीविजन में बैठ के ये बात करें। मैं समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बगैर हम इलेक्शन जीत ही नहीं सकते, और उनकी ही ऐसी शख्सियत है कि जिस शख्सियत के जाज़्बे नज़र कि जिसकी वजह से और जिनके अमल की वजह से ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज कायम और दायम है, और उन्हीं की वजह से हम दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। तो इसलिए ये बात बिल्कुल मेरी समझ से बालातर है ना, या ये डिस्कशन मैंने किसी से सुनी है। आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब रोज़ हर अपनी मीटिंग में, अपने खिताब में ये फरमाते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आ गए हैं और मेरा काम है कि उनको वज़ीर आज़म अल्लाह ताला के फजल व करम से बनाना, दिन रात मेहनत करके। अच्छा सर, कानूनी बड़े नुकात हैं, बड़ी रुकावटें हैं, अगर जनवरी तक मियाँ नवाज शरीफ साहब क्लियर नहीं होते हैं तो फिर वज़ीर आज़म कौन बनेगा अगर आप जीत गए? देखिए सर, ये अगर और मगर वाली बात तो हम कर ही नहीं रहे ना। हम देखें ना, मैं 11 साल तक, और ख़ास तौर पर ये जब से सज़ा हुई 4 साल में 5 साल क्लियर नहीं हुआ तो मैंने काम छोड़ तो नहीं दिया। मैं तो अपने हल्के में रहा, अपने लोगों में रहा, अपना दरवाज़ा खुला रखा, लोगों की खिदमत मुख्तलिफ तरीक़ाकार से करता रहा। पार्टी मुझे मुख्तलिफ जो है वो जिम्मेदारियाँ देती रही, मैं उस पर काम करता रहा। मियाँ नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं होंगे, पहली बात तो ये है, किसी के उसकी वजह मुझे समझ नहीं आती। तो इसलिए अगर मगर या क्यों वाले मामले में पड़े बगैर जो डिसीजन पार्टी ने किया हुआ है वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का किया हुआ है। नहीं सर, वो कानूनी अगर रुकावट है, जैसे तायात नाअहली है, सज़ा है, अगर वो ख़त्म नहीं हुई उस वक्त तक,
تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ساری ختم ہو جائیں گی ڈاکٹر صاحب. ہم کیوں ایسی بات کریں؟ طے ہے سر، یہ طے ہے ہم سارا. کیوں ایسی بات کریں کہ جس کا وجود ہی نہیں ہے؟ یہ طے ہے سر، ختم ہو جائیں گی جنوری سے پہلے. طے تو اس لیے ہے کہ جب دیکھیں نا، میں 12 سال ایک مقدمے کے ساتھ رہا ہوں تو مجھے کبھی گھبراتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں. کبھی پریشان دیکھا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ نہیں. مجھے پتا تھا میں بے گناہ ہوں. اسی طرح نواز شریف صاحب کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ بے گناہ ہے. تو اللہ نے پھر اس کا ریلیف بھی تو دینا ہوتا ہے نا. اللہ دیتا ہے، بندہ تو نہیں دے سکتا. تو جیسے میرے مقدمے میں جو ججز نے لکھا ہے وہ میرے لیے ایک بہت بڑا تمغہ ہے. صحیح بات. اسی طرح جو میاں نواز شریف صاحب کے لیے لکھا جائے گا وہ بہت بڑا تمغہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. اچھا یہ بتائیں کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز اور مرکز میں وزیر اعظم میاں نواز شریف، یہ کیسا لگے گا سر؟ صحیح ہے یہ آج کل کے دور میں؟ ابھی تو میاں نواز شریف صاحب کا تو ساری دنیا کہہ رہی ہے. باقی ابھی فیصلہ پارٹی نے کوئی نہیں کیا. جب پارٹی کوئی فیصلہ بھی کرے گی، میرے جیسا کارکن بھی پابند ہے، بڑے سینئر لیڈران بھی پابند ہیں، سب پابند ہیں. لیکن ابھی تو صرف ایک ہی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے. اچھا سر، آصف علی زرداری صاحب نے بلاول بھٹو کا نام لیا، پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو کا نام لیا کہ بھائی وزیر اعظم بلاول ہوں گے. تو پی ایم ایل این میں چوتھی دفعہ وزیر اعظم میاں صاحب کے آنے یا اور کسی کے آنے کے بجائے مریم بڑا زبردست چہرہ ہے، بڑا اسٹرگل ہے، بڑا کام کیا ہے. میاں صاحب کی غیر موجودگی میں بڑی اسٹرگل ہے اس کی. ان کو دیکھیں جی، ان کو کریڈٹ جاتا ہے، سب تک پہلے ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ہر مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ بھی اور اپنے لیڈر کے ساتھ بھی اور اپنے باپ کے ساتھ بھی کھڑی رہی. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. 21 اکتوبر والے میں بھی آپ دیکھیں تو پنجاب کی حد تک انہوں نے رانا ثناء اللہ اور ان کی پوری پارٹی کو جس طرح موبلائز کیا اور جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے آگے سے رسپونڈ کیا، اسی طرح پورے پاکستان میں مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں پوری پارٹی جو ہے وہ موبلائز ہوئی اور اس کی کے نتیجے میں بڑے بڑے قافلے جو ہیں مینار پاکستان کی طرف رخ کر رہے تھے. آپ سمجھیں کہ ہم الیکشن کی بہت ساری تیاری جو ہے 21 اکتوبر کے جو ایونٹ ہے اس میں کر چکے ہیں. تو وزیر اعظم نہیں لائیں گے سر مریم کو؟ وزیر اعظم لے سر، نیا چہرہ ہے. میں نے دیکھیں وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بانٹے نہیں جا سکتے سر. اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ میں نے کل کیا ہے نہ آج کی ہے. آگے چلوں. میں نے پہلی کہا ایک بڑے زیرک سیاستدان ہے سر، میں نے پہلی کہا. اچھا میں سر آخری سوال سر. سر ایک اتحاد بننے جا رہا ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا پنجاب میں اور جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا کے پی کے میں. تو کیسے دیکھتے ہیں سر یہ؟ 2-3 منٹ آپ کے پاس ہے سر. نہیں، سیاسی جماعتوں کے اندر اتحاد کیا بنتے ہیں کیا نہیں بنتے سب کو کھلی چھٹی ہے، اس کو اختیار حاصل ہے ہر جماعت کو. لیکن یہ جتنے آپ اتحاد کی بات کریں یہ ممکنات میں سے نظر نہیں آ رہے مجھے. کیوں سر؟ یہ ممکن ہو سکے. سیاست میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے میری اسیسمنٹ پوچھی ہے تو یہ الائنس بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. سر مجھے اس کی جسٹیفیکیشن تو دینا. جب آپ نے جلنا کہہ دیا کہ سیاست میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. ابھی خورشید شاہ کا بیان تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی کل کے دشمن آج کے دوست اور آج کے دوست کل کے دشمن ہو جاتے ہیں سیاست میں. تو سر آپ نے بھی وہی میں نے جسٹیفیکیشن دے دی نا. دیکھیں پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ممکنات 90% تو جب 90% کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو 10% پہ تو ڈسکشن نہیں ہو سکتی نا. اگر 90% چانسز ہوتے تو میں ڈسکشن کرتا. جب 90% چانسز ہی نہیں ہے تو 10% میں آپ سے کیا ڈسکشن کروں؟ پی ٹی آئی ایگزسٹ تو کرتی ہے. آپ کا وقت ضائع ہوگا قوم کا. پی ٹی آئی ایگزسٹ کرتی ہے، پیپلز پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے، جے یو آئی ایگزسٹ کرتی ہے. سر ابھی تو دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ نہیں ہونا نا. 90% چانس یہ ہے کہ ان کا الائنس نہیں ہونا. بس یہ میری گزارش ہے. ارے سر آخری سوال بتا دیں. سنا ہے کہ سب سے زیادہ الیکشن میں جو امیدوار جیتیں گے وہ آزاد امیدوار، کسی پارٹی کو سمپل میجورٹی نہیں ملے گی. سنا ہے سر، آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی جو پارٹی ہوگی نا جیتنے والی پاکستان مسلم لیگ نواز ہوگی. بس سر یہ سر حتمی ہے، یہ خواہشات ہے. بہرحال بہت شکریہ، آپ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین حنیف عباسی ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.